जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज फिर फजल बख्शा कि आपके साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। और आज हम खुदा के कलाम की बातों को सीखेंगे ताकि जो हमारे लिए मशर राह होंगी। और मेरे अजीज़ों, आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और आप हमारे साथ कमिटेड हैं, इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र हो कि आप हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम की बशारत और उसकी बादशाह की वुसअत के लिए काम कर रहे हैं। खुदावंद की तारीफ़ हो। आज जो हवाला हम सीख रहे हैं, जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो ये है यूहन्ना का पहला आम खत है, उसका 4 बाब उसकी 4 आयत से फरमाया गया है, ऐ बच्चों तुम खुदावंद से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। सो अज़ीज़ों, मौजूदा दौर के अंदर हर शख्स मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात का शिकार है और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मोस्टली, मैंने बहन भाइयों को देखा है, मोस्टली नौजवानों को देखा है कि लोग ज़्यादातर मायूसी का शिकार हैं। वो दुआ भी करते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर नाखुश से रहते हैं। उनके अंदर शादमानी नहीं होती, उनके चेहरों पर शादमानी नहीं है और मोस्टली वो अपने मसाइल में गिरे हुए हैं। हाँ ठीक है, दुनिया में रहते हुए मसाइल हमें हैं और बेशुमार तरह की मुश्किलात का सामना है। ख़ानदानी मुश्किलात हैं, हमारी पर्सनल मुश्किलात हैं, जॉब्स पर हमें मुश्किलात का सामना होता है। अगर कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर हमें मुश्किलात हैं। स्टूडेंट हैं, उसको कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर मुश्किलात का सामना है और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की मुश्किलात हैं। मामला तो दुनिया के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि हम खुदावंद के हैं, खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, खुदावंद ने हमें बुलाया और चुना है, इन मुश्किल और कठिन हालात के अंदर बहुत दफ़ा हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, बहुत दफ़ा बेहौसलगी का शिकार हो जाते हैं, बहुत दफ़ा हम खुदा के कलाम को जब अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते तो नाकामी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो उन तमाम नौजवानों के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन बुज़ुर्गों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हारे हुए लग रहे हैं, मायूस लग रहे हैं, नाकाम हैं। और ये मैं आपको खास और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, ये इब्लीस की बड़ी तासीर है, ये इब्लीस का बड़ा हथकंडा है, ये इब्लीस का बड़ा हथियार है कि वो ईमानदारों को, बरगज़ीदों को, खून खरीदों को भी चैलेंज कर रहा है। इस मौजूदा दौर के अंदर जब इस कदर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और लोग इस कदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह सिमट के रह गई है, फिर भी वो नाखुश है। तो जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदावंद से हो। ये बात अपनी ज़िंदगी के अंदर रखिएगा कि हम हैं कहाँ से, हमारा तुख़म क्या है, हमारा बीज क्या है, हमारी पैदाइश कहाँ से है, हमारी क्रिएशन क्या है, हमारा बनाने वाला, हमारा मालिक, हमारा खालिक कौन है। तो खुदा के कलाम में अगर हम इससे थोड़ा पिछले चैप्टर को पढ़ें, 3 बाब में, तो वहाँ पर भी ये बात लिखी गई है कि तुम खुदा से हो। बार बार ये कहा गया तुम खुदा से हो। यूहन्ना के इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में ये बात लिखी है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो जो ईमान लाते हैं वो बेटे और बेटियां कहलाते हैं, जो खून से खरीदे गए हैं वो बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस मौजूदा हालात में इब्लीस हमारे सिर्फ दिमाग के अंदर ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे जिस्म पर भारी बोझ भी डाल रहा है। हमें अपने इर्द गिर्द, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने दिमाग को, अपने दिल को हमें खोले ही रखने की ज़रूरत है, हमें खोल के रखने की ज़रूरत है कि इब्लीस हमारे साथ कर क्या रहा है। हमारे घरों के अंदर उसका कब्ज़ा है, हमारे बच्चों पर, हमारे फैमिलीज़ पर उसका कब्ज़ा है, हमारे इर्द गिर्द हमारे नेबर्स हमें परेशान करते हैं, ड्यूटीज़ पर, कारोबार के अंदर, चर्च के अंदर वगैरह वगैरह। उसने एक बड़ा जाल बिछाया हुआ है और यूहन्ना अपने खत के अंदर ही ये बात कह रहा है, उसके 5वें बाब के अंदर, कि जो सारी दुनिया है शरीर के कब्ज़े में है। पहले यूहन्ना के खत के 5वें बाब की 19 आयत में ये लिखा है कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़ा में पड़ी हुई है।
جب ابلیس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے تو میرے عزیزوں اس وقت ہمیں الرٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے دماغوں کے اندر کام کر رہا ہے، ہمارے جسموں پر بھاری بوجھ ڈال دیتا ہے اور ہم مختلف طرح سے مسک ہو گئے آگے ہیں۔ ہماری شخصیت مسک ہو رہی ہے، ہماری اپنی زندگی مایوسی کا شکار ہے، کوئی موت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اب بس ختم ہے، اب میں بیماریوں میں گر گیا ہوں، میری زندگی جو ہے وہ اب ختم ہونے والی ہے کیونکہ میرا بدن مختلف طرح کی بیماریوں میں پھنس گیا ہے اور وہ بڑے بوجھ کے نیچے ہے۔ اس کے لیے یسوع مسیح کا اعلان ہے، یسوع کا بلاوا ہے۔ یسوع نے کہا، اے سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آپ بوجھ کے نیچے ہیں اور یہ بوجھ ابلیس نے آپ پر ڈال دیا ہے، خواہ وہ بیماری کا ہے، قرضے کا ہے، مشکلات ہیں، کرائسس ہیں، جو بھی حالات ہیں آپ جانتے ہیں، یہ ابلیس نے آپ پر کیا ہے۔ تو آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔ یسوع کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ نمبر 1، آپ نے یسوع کے پاس جانا ہے۔ اور بعض دفعہ ابلیس تشدد بھی ہم پہ کرتا ہے، نہ صرف ہمارے بدنوں کو استعمال کر رہا ہے، ہم پر وہ تشدد بھی کرتا ہے۔ اور تشدد اس طرح کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ بری روح جو ہے وہ اس کو پٹکتی، کبھی اس کو آگ میں ڈال دیتی، کبھی اس کو پانی میں ڈال دیتی۔ یعنی یہ تشدد ہے ابلیس کا۔ ابلیس کس قدر تشدد کر رہا ہے، اور یہ تشدد اس طرح سے نہیں ہے، بیماری بھی ہے۔ کلام کے اندر آپ پڑھیں، 38 برس کا بیمار آپ کو ملے گا، 38 سال تک ابلیس نے اس کو دکھ دیا۔ 18 سال سے بیمار آپ کو ملے گا۔ 12 برس سے عورت بیمار اپنی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس کا خون بہتا ہے، طبیبوں کے ساتھ پیسہ ضائع کیا، حکیموں کے پاس گئی، ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن یہ ابلیس اس کو اس طرح کے تشدد میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بیماری کے ذریعے سے تشدد کر رہا ہے، وہ لہو لہان بھی کر رہا ہے، گھائل جسے کہتے ہیں، گھائل کر رہا ہے ہمیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ابلیس ہمیں گھائل کر رہا ہے۔ یہ ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا ساتھی نہیں ہے، وہ گھائل کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ اب خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح ایک دفعہ گراسینیوں کے علاقہ میں گیا تو وہاں پر ایک شخص اسے ملا جو قبروں کے اندر رہتا تھا۔ اسے بہت دفعہ زنجیروں سے بھی جکڑا گیا، بہت دفعہ اسے بیڑیاں بھی لگائی گئیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مارتا تھا، وہ لہو لہان کرتا تھا اپنے آپ کو۔ وہ اس طرح سے ابلیس ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے وہ لہو لہان کر رہا ہے، زنجیروں سے جکڑ رہا ہے، تو میرے عزیزوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات ہیں کیا؟ یہ واقعی ہی میں ابلیس نے میری زندگی کے اندر یہ سارے معاملات کر دیے ہوئے ہیں، ساری باتیں اس نے کر دی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر مشکلات کا شکار ہیں۔ اور ایک بڑی بات میں ایمانداروں کے ساتھ بھی یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ یسوع کے ہیں، جو آپ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ابلیس کا ان کے ساتھ بھی بڑا معاملہ ہے۔ وہ ان کو بھی مختلف طرح کی بیماریوں میں، مشکلات میں پھنسا رہا ہے۔ بیماریاں کیا ہیں؟ عیب جوئی کرنا۔ چرچ کے اندر ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں، ایک کی بات دوسرے کی ساتھ بات کر رہے ہیں۔ بھئی جس کی بات ہے اس کے ساتھ بات کریں، بجائے اس کے کہ اس کی بات ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس کی ہے اس کے ساتھ کریں۔ اگر آپ اس کی بات اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اس کی بات کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ کلام میں کہتا ہے کہ یہ عیب جوئی ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے۔ تو ہمیں یہ غور کرنی، یہ ابلیس کی بڑی تاثیر ہے۔ گیلے شکوے ہیں، یہ بھی ابلیس کی طرف سے ہے۔ یہ ہمیں مایوسی، ناامیدی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پرسکون جو رہنے دینا اس نے، وہ ہمیں آرام میں رہنے دینا چاہتا۔ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور وہ بوجھ پھر ہمارے اوپر ہی آ جاتا ہے، بھاری پن ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمارے دماغوں کے اندر اضافی خیالات ہیں۔ تو یہ اچھے اور برے خیالات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں غور یہ کرنی ہے کہ اچھی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے، بری چیزوں کو نہیں۔ اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا، اپنی ایبلٹیز کا صحیح استعمال کریں۔ اور میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، ہم جو آگے چل کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ آپ غور کریں اس کلام پر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے ساتھ، آپ کے اندر وہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ آپ غور کریں، آپ اس سے نہ ڈریں جو دنیا کے اندر ہے۔ ہم خدا سے ہیں اور دنیا پر غالب آ گیا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ حالات ہمارے خراب ابلیس کر رہا ہے، ذہن میں، دماغ میں بیماری، شکوے، گلے،
اور عیب جوئی وغیرہ وغیرہ سارے معاملات یہ اس کے جال ہیں، وہ بچھا رہا ہے، ڈیلی اس نے کام کرنا ہے اور کر رہا ہے، وہ ہمیں پھنسا رہا ہے۔ ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1، ابلیس کو بھگانے کی ضرورت ہے اپنی زندگی سے۔ نمبر 1 پہ ہم نے جو پڑھ رہے ہیں وہ ابلیس کو بھگانے کی ضرورت ہے، اور یعقوب کے خط کے اندر یہ بات بڑی واضح کر کے لکھی ہوئی ہے 4 باب کی 8 آیت کے اندر، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا 8ویں آیت میں۔ تو 7 اور 8 آیت کو آپ اپنی زندگی کے اندر رکھیے گا۔ ابلیس کو بھگاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس ہارا و دشمن ہے، وہ کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر کنٹینیو مسلسل قبضہ کرنے نہ پائے، اڈا جمانے نہ پائے۔ آپ اسے بھگاتے رہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ یسوع نے بھی اسے بھگا دیا اور کہا اے شیطان دور ہو۔ یہ آرام سے نہیں کہنا، یہ اتھارٹی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کہنا ابلیس کو، ابلیس دور ہو جا، جو میرے گھر، میری زندگی، میرے کاروبار، میری شخصیت کو مس کر رہا ہے، دور ہو ابلیس، دور ہو جا۔ وہ آپ کی زندگی سے جائے گا۔ اور خدا کے کلام میں یہ بات بڑی واضح ہے، ابلیس ہمیں پھنساتا ہے، بڑا مکار ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا مکاری کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہمیں الرٹ ہونا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 8 باب کی 44 آیت کے اندر 43 آیت اور 44 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، بلکہ وہ جھوٹ کا فرزند ہے۔ جب وہ جھوٹا ہے، جب وہ جھوٹ کا فرزند ہے، ہمیں غور کرنی ہے۔ خدا کے کلام کے بارے میں جھوٹی باتیں وہ پھیلاتا ہے، جھوٹی باتیں وہ شیئر کرتا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کو تروڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ہمارے باء و اجداد آدم حوا کے ساتھ بھی ایسے کیا۔ اس نے مریم حوا کو بھی اس بات کے بہکا دیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم نیک و بد کی پہچان میں سے خدا کی مان کسی ایک کی مانند ہو جاؤ۔ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ واقعی ہمیں ضرورت ہے ابلیس کو بھگائیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں پطرس اپنے خط کے اندر یہ بات بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے پطرس کے 5ویں باب کے اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ بڑا چلاک ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے، لیکن میرے عزیزو ہم خدا سے ہیں، ہم غالب لوگ ہیں، ہم فاتح لوگ ہیں۔ خداوند ہماری طرف ہے، خداوند ہمارے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ تو نمبر 1 پہ ہم نے سیکھا ہے کہ شیطان کو بھگاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے اندر زندگی کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم اکثر موت کا شکار رہتے ہیں۔ موت، مایوسی، نومیدی، میں نے مر جانا ہے، میں نے نہیں بچنا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے اکثر ہم جاتے ہیں بینک میں، ہم اپنا ATM کارڈ ڈالتے ہیں، وہ آپشن آتے ہیں، آپ نے کیا انتخاب کرنا ہے۔ آپ اس کو کیش کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ بیلنس چیک کرنا چاہتے ہیں۔ موبائل کے اندر آپ دیکھیں وہاں پر بھی انتخاب ہے۔ اب تو دنیا کے اندر اس بات کی کو ہمیں خود دیکھنا ہوتا ہے۔ تو زندگی کا انتخاب بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں 80ویں کتاب کے 30ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ بات فرما دی گئی ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے تیرے سامنے زندگی اور موت کو اور برائی اور بھلائی کو رکھ دیا ہے۔ اب یہ میں نے چوز کرنا ہے، انتخاب میرا ہے، چوز میں نے کرنا ہے کہ میں نے کیا چیز اپنے لیے منتخب کرنی ہے، کیا چیز میں نے اپنے لیے لینی ہے۔ کیا مایوسی کو، ناامیدی کو، موت کو، برائی کو، بیماری کو میں نے اپنے دماغ، اپنے دل، اپنی زندگی کے اندر لے کر رکھنا ہے، یا پھر میں نے زندگی کو، خوشی کو، شادمانی کو، مسرت کو، فتح کو، اقبال مندی کو، سرفرازی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خوشی اور اطمینان ہے وہ باہر سے نہیں ہے، یہ ہمارے باطن سے ہے، یہ ہمارے اندر سے ہے۔ اس خوشی کو، اس شادمانی کو ہمیں اپنے اندر لے لینے کی ضرورت ہے، اندر سمونے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہمارے دل کے ذریعہ سے ہمارے دماغ، ہماری زندگی، ہمارے بدن کا حصہ ہو، ہمارا بدن پرامن، پرسکون ہو، ہماری ہڈیوں میں تازگی ہو، اس میں شادمانی ہو،
تو خداوند ہماری ہڈیوں میں شادمانی اور مسرت بھر دیتا ہے۔ یہ ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر روز ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، خود اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں کہ ہم ابلیس کے پیچھے چلیں گے کہ ہم خدا کے پیچھے چلیں گے۔ اگر ہم ابلیس کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہم کبھی بھی زندگی میں نہ جائیں گے۔ ایک گیت بھی مجھے یاد آ گیا، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ ایلیا نے بھی یہ بات کہی کہ تم آج فیصلہ کر دو کہ تم خداوند کی پرستش کرو گے یا ابلیس کی۔ میرے عزیزو، آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ کس کی پرستش کریں گے، آپ کس کی بات مانیں گے۔ فاتح جو یسوع ہے، جس نے کہا کہ ابلیس ہارا ہوا ہے اور وہ اس کے سر اس نے کچلا ہوا ہے، اور کلام کہتا ہے وہ تمہارے پاؤں سے بھی ابلیس کو جلد کچلوا دے گا۔ جب وہ جلد کچلوا دے گا تو پھر عزیزو آپ مایوس کیوں ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں ابلیس کو دعوت دیتے ہیں، آپ کیوں ابلیس کی بات مانتے ہیں؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا کہ آج میں سارا دن ابلیس کی بات مان کے چلوں گا اور چلوں گی، یا پھر میں خدا کی بات مان کر چلوں گا اور چلوں گی۔ ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ بات میں نے کس کی ماننی ہے۔ خدا کی بات مانیں گے، شادمانی ہے، برکت ہے، مسرت ہے، زندگی ہے، زندگی کی باتیں ہیں، زندگی کے چشمے جاری ہیں۔ ابلیس کی بات مانیں گے، جھوٹا ہے، سبز بات دکھائے گا لیکن زندگی میں نہیں پہنچائے گا، بڑا جھوٹا، بڑا فریبی ہے۔ وہ آپ کو سبز باغ دکھائے گا، جھوٹ بول بول کے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اس نے یسوع کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا۔ اس نے یسوع کو کہا کہ یہ ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، بس مجھے سجدہ کر دے۔ اور آج وہ بے شمار لوگوں کو یہی کہہ رہا ہے، مجھے سجدہ کر دے، میں تجھے بھرپور کر دوں گا، میں تجھے گاڑیاں دے دوں گا، بنگلے دے دوں گا، میں تجھے سرفراز کر دوں گا، میں تیرے بچوں کو سرفراز کر دوں گا۔ الٹا وہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمارے بچے بے روی کا شکار ہیں، گناہ کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور تعلیمی معیار ان کا گر گیا ہے، خدا سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں، اور پٹک رہا ہے وہ ہمیں، کیونکہ اس نے اپنے اڈے کو ہمارے گھروں، ہماری زندگیوں پر میں قائم کیا ہوا ہے۔ ہمیں ابلیس کے اڈوں کو ختم کر کے ہمیں مذہب تعمیر کرنا ہے۔ بات پھر ایلیا کروں گا کہ ایلیا نے جب قربانی چڑھائی، شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا قریب آیا، اس نے مذہب کو تعمیر کیا۔ ہاللیلویا، اس نے مذہب کو تعمیر کیا۔ اٹھیں آج آپ بھی مذہب تعمیر کریں۔ آپ کے گھر کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر مذہب ڈھائے ہوئے ہیں، ابلیس نے ڈھا دیے ہیں، تاکہ اس کے اڈے قائم رہیں۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا کہ ابلیس کے اڈے قائم رہیں گے یا پھر خدا کا مذہبہ قائم ہوگا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر کے اندر۔ فیصلہ کریں، انتخاب کریں۔ اور پھر تیسری بات دعا ہے۔ کلام کہتا ہے جاگو اور دعا کرو۔ یسوع نے بھی یہ بات کہی، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کریں میرے عزیزوں، کرنا کیا ہے؟ دعا ایک ایسی چابی ہے، دعا ایک ایسی طاقت ہے جس سے ابلیس شکست کھاتا ہے۔ اور ایلیا نے جب دعا کی تو خدا کا آسمان کھل گیا جو 3.5 سال سے بند تھا۔ اور یعقوب اپنے خط کے اندر لکھتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی تو 3.5 سال تک مے نہ برسا، اور پھر اس نے جب جوش کے ساتھ دعا کی تو پھر مے برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا ایسا ہے، مذہب قائم ہوں گے خدا برکت کو نازل کرے گا، مذہب قائم ہوں گے خدا برکت کو، زندگی کو ہمارے اندر قائم کرے گا۔ نمبر 4، ہمیں خداوند یسوع کے سپاہی بننے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 12ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پہلا تیموتھیوس کے 6 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ کس پر قبضہ کر لے؟ زندگی پر، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ ابلیس نے زندگی چھینی ہے، ہمارے اباء و اجداد سے بھی زندگی چھینی۔ خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا، جس روز تو نے پھل کھایا تو مرا۔ موت دے دی نا، زندگی تھی موت میں تبدیل کر دی۔ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، گناہ سازا دعا۔ لیکن اب خدا کا شکر ہے ہم یسوع کے سپاہی ہیں،
ہم نے یہ بات سیکھی ہے، ہمیں ابلیس کو بھگانا ہے، ہمیں زندگی کا انتخاب کرنا ہے اور ہمیں دعا کو لوگ بننا ہے۔ اور پھر ابھی ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ بات ہے، اس ہمیشہ کی زندگی پر ہم قبضہ کریں۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 5 میں آپ کے لیے یعقوب کے خط میں سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے 3 باب کے اندر اس کی 16ویں آیت میں بڑی واضح خوبصورت بات لکھی ہے۔ لکھا ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک نارمل معیار جو زندگی کا ہے ہم اس کو دیکھیں، کیا معیار ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو حسد و تفرقے کے ساتھ ہی تباہ کرتے رہنا ہے، یا ہم نے پھر اس بات کو کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے؟ ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہم نے بنایا ہوا ہے؟ لیمٹس کیا ہے ہماری؟ ابلیس تو ہمیں لیے چلتا ہے، بھاگا جا بھاگا جا بھاگا جا، لیکن ہم اب ایک معیار بنائیں اپنا کہ ہم اس معیار کے ساتھ کیسے اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے۔ اور پھر 6 آیت ہے، اپنی زندگی میں مسیح کی شان کو ہمیشہ قائم رکھیں، آپ کی زندگی کے اندر مسیح جلال پائے، اس کی عزت ہو۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے ہم مسیح کو اپنے بدن، اپنی زندگی، اپنے کاموں کے اندر عزت نہیں دے پاتے، لیکن آج کے بعد خدا کے کلام کی بات کو رکھیے گا اپنے سامنے کہ مسیح کا اول درجہ ہونا چاہیے، مسیح کا جو درجہ ہو وہ اول درجہ ہو آپ کی زندگی میں، اول درجہ، اور وہ درجہ کوئی اور نہ پائے، خاص طور پر ابلیس وہ درجہ نہ پائے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا، ہر روز ہم ابلیس کو جلال دے رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شیطان نے سانو پکڑیا، شیطان نے سانو پھڑیا، شیطان سانو اے کر رہا، شیطان سانو 100 دفعہ ہم شیطان کا نام لیتے ہیں اور اس کو گلوری دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یسوع کو لینا ہے، اور یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ 2 کرنتھیوں کے خط ہے پولس رسول کا، اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ خدا کے کلام میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سار اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ آمین۔ مسیح کے فرمانبردار بنائیں۔ آج کے بعد مایوسی آئے، مسیح کے قدموں کے نیچے ہر چیز کو یسوع کے قدموں میں ڈال دیں۔ یہ اس کی شان نہ ہو، مایوسی کی شان نہیں ہے، یسوع کی شان ہے جو زندگی دیتا ہے۔ نا امیدی کی شان نہیں ہے، اس کو جلال نہیں دیں، اس کی بات بار بار نہ کریں۔ یسوع ہے، اور یسوع کہاں ہے؟ یسوع تخت پر ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع تخت پر ہے۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ یوحنا عرف کو یسوع نے کہا، اپنا دائنا ہاتھ اس پر رکھا جب وہ خوف میں تھا، جب وہ مایوسی میں آ گیا۔ خداوند نے کہا خوف نہ کر، میں اول اور آخر، میں مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ موت اور عالمی ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ عزیزو، یہ وہ یسوع ہے، زندہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے ہیں۔ زندہ خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی کا بادشاہ اور حقیقی بادشاہ مانے، کوئی اور نہ جلال پائے، مسیح کی شان ہو۔ خیالات کو، تصورات کو مسیح کے تابع کریں بھائی، مسیح کے چرنوں میں ڈال دیں۔ ابلیس ہارا ہوا ہے، اس کی بات نہ ہونے دیں، اس کو جلال نہ ملے۔ اور کلام میں پولس نے یہ بات کہی، ابلیس کو موقع نہ دو۔ یہ آخری بات ہے، ابلیس کو موقع نہیں دینا ہے۔ بیماری آتی ہے، کوئی بات نہیں، یسوع شافی ہے، پریز دی لارڈ، یسوع شافی ہے۔ پیسے کی کمی آتی ہے، خداوند کی تعریف ہو، یسوع مسیح یہوہ یری ہے، مہیا کرے گا۔ آپ یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کریں، موت کو نہیں، ناامیدی کو نہیں، ناکامی کو نہیں، ان کو بولا نہ کریں، ان کو جلال نہ دیں، ان سب کو پیچھے چھوڑ کر یسوع کو جلال دیں۔ یسوع ہماری زندگی کے اندر بادشاہ ہو، یسوع ہماری زندگی کے اندر کام کرے، یسوع فاتح ہو۔ اور اگر آپ اپنی زندگی یسوع کو دے دیں گے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔
अपना बोझ आप यीशु को दे देंगे, आप अपने आप को खुदावंद के लिए खाली कर दें, सरेंडर कर दें, अपने बोझ को मत उठाएं। यीशु आप हमारे गुनाहों को उठाता है, हमारी बीमारियों को उठाता है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो मेरे अजीजों, फिर कौन है, क्यों हम इस तरह से, क्यों हम मायूसी का शिकार बुझे बुझे रहते, ऐसे ही बस गुमसुम से रहते, हो हालेलुया के नारे लगाते रहें और प्रेज द लॉर्ड कहते रहें, जलाल खुदावंद को देते रहें और अपनी ज़िंदगी में फ़तह को अनाउंस करें, क्योंकि आप फातिह हैं। हमने यही पढ़ा शुरू में, बच्चों हमारे पास वो है जो गालिब आया, तुम खुदा से हो। ये याद रखिए, आप खुदा से हैं, आप दुनिया पर गालिब आए हैं। हमारे पास वो है जो फातिह हुए है, कब्र और मौत पर उसने फतह पाई है। तो अपने आप को मायूसी, नाउमीदी, किसी तरह के बेहौसलगी, किसी तरह के और मसाइल में, मामलात में न फंसाएं। आप यीशु की शान को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, फैसले दुरुस्त करें, दुरुस्त फैसलों के साथ अपनी ज़िंदगियों को आगे चलाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस्लाम के वसीले से आप सबों को बरकत दे, और मेरी दुआ है कि आप और तमाम सुनने वाले जो हैं वो भी इस्लाम के वसीले से बरकत पाए। मैं आपके लिए ख़ास दुआ करना चाहता हूँ इस वक्त, वो बहन भाई, वो नौजवान, वो बुज़ुर्ग जो इब्लीस के किसी चुंगल और फंदे के अंदर हैं, उसने आपको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आप आज़ाद हो जाए। आइए हम दुआ करेंगे, आप भी अपने सर झुकाइएगा, दुआ करेंगे। ऐ बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, इंसान के लिए तूने निजात का बड़ा इंतज़ाम किया और खुदावंद उसको निजात देने के लिए अपने बेटे यीशु को भेज दिया। यीशु ने आकर हमारी कमज़ोरियों को, हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आज भी देख, जितने बहन भाइयों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने तेरे कलाम को सुना है, इस प्रोग्राम को देखा है, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। अगर कोई नाकामी का, बेहौसलगी का, मायूसी का शिकार हुआ है, इब्लीस ने ऐसा किया है, इब्लीस की तमाम तस्वीरों को उसकी ज़िंदगी से निकल जाने का हुक्म देते हैं। तेरी बरकत को अनाउंस करते हैं। सुनने और देखने वालों को बरकत दे, इनके घरों पर, इनकी ज़िंदगियों पर बरकत दे। हमारे अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे। तमाम मसीही इस मुल्क के अंदर तरक्की करें, कामयाब हों, सरफराज हों और इसी तरह नाम जलाल पाए। अब्राहम टीवी चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सारी काबशों को, सारी टीम को बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।